बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल हम बात कर रहे थे कि कट्टे खुलने का मौसम है। कल कोई एक दो कट्टे खुले थे, आज एक और कट्टा खुल गया है और वो जो कट्टा खुला है वो जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने खोला है। पीयर प्रेशर नहीं ले सके या उन्होंने एक बार सोचा, हालांकि जब उनको बनाया गया था कमीशन का सरबराह तो पहले उनसे ये बात पूछ के की गई थी। मेरा ये ख्याल है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं TORs जिनको कहते हैं, वो हुकूमत ने बनाते हुए कुछ ज़्यादा दबाव ले लिया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, या आप यूँ कह लें कि एक सेंसरशिप होती है, एक खुद हमने हद अपने ऊपर लगाई होती है, एक रेड लाइन का हमें अंदाज़ा होता है। तो किसी ने ना भी अगर कहा हो, अगर बिलफर्ज किसी की तरफ से प्रेशर ना भी आया हो, तो TORs तय करते हुए जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पता होता है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं और आइन और कानून की दी गई अथॉरिटी वो किस लेवल तक, किस हद तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो TORs, मेरा ख्याल है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने TORs को देख के कि अब इसमें तो होना माना कुछ नहीं है, तो उन्होंने शायद उनके ज़हन में ये खदशा हो या फिर उनके अपने साहबजादे जो हैं वो इस तरफ थे या उन लोगों में शामिल थे 300 वकला में जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ही इसकी हेयरिंग करनी चाहिए 6 जजों के ख़त के ऊपर। तो लिहाजा वो जब कट्टा खुला उन्होंने वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि जी कि मैं माज़रत कर ली उन्होंने सादा अल्फाज में कि मैं इस कमीशन की सरबराही से या इस कमीशन में काम करने से माज़रत करता हूँ और मैंने 6 जजों के ख़त को पढ़ा है और उनमें जो इल्ज़ामात लगे हैं वो जुडिशल एक्सरसाइज उसके ऊपर होनी चाहिए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लेने के बाद अब ये सो मोटो वो मतलब वो एक पैटर्न अब सेट है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो मतलब एक कमेटी के बाउंड हैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के तहत। तो अब वो जो जज साहिबान है उसमें बाकी वो आप जानते हैं कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अतर बिनिल्ला हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच में शामिल हैं। और ये बेंच जो है 184(3) के तहत इन मुकदमात की समाअत करेगा। और अब ये फैसला क्यों हुआ ये वाला, यानी कि पहले तो 11 जजों ने फैसला किया था ऑलमोस्ट जो हमारे पास खबर थी, या चलें आप यूं लगा लें कि कम से कम मेजॉरिटी थी। कम से कम से मुराद ये है कि 11 जजेस बताए जाते हैं जो मेजॉरिटी में थे। बहरहाल सादा अल्फाज में जो एलामिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का, उसमें ये बात बताई गई थी कि ये मेजॉरिटी का फैसला था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए और कमीशन वाला जो मामला था फिर उसमें से वो बात निकली। तो अब ये खुद फैसला करके सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जिसको कहते हैं कि दूसरी दफ़ा सोचा इसके ऊपर, आफ्टर थॉट जिसको कहते हैं, या फिर हो सकता है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब की तरफ से माजरत आने के बाद, या फिर हो सकता है कि कुछ और हुआ हो जिसका हमें इल्म ना हो। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने समझा हो कि नहीं अब इसमें हमारी मुदाखलत करनी बनती है। अब ये मुदाखलत किस लेवल तक होगी, क्या होगी, क्या ये जो 6 जजेस हैं, क्योंकि बड़ी अजीबो-गरीब सी खबरें आ रही हैं, कुछ साहिबान हमें ये भी बता रहे हैं कुछ और भी जज हैं जिनको इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की के हसास अदारों के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से उनको धमकियों शमकियों वाला मामला फेस करना पड़ा। तो कुछ और भी खत आ सकते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब के इनकार के अलावा भी कुछ रीज़न्स होंगी जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये वाला फैसला किया है कि अब इसकी जुडिशल एक जो प्रोसीडिंग्स है वो इसके ऊपर अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। अब अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ट्रायल करेगी इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट किसी जजों को बुला के सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो बेसिकली है नहीं ना, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव फोरम है। तो अब इसने बेसिकली तो पहली बात ये है कि पहला सवाल तो मेंटेनेबिलिटी का होगा कि क्या ये जजों का जो खत है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 183 के तहत सो मोटो के ज़ुमरे में इसकी समाअत कर सकती है कि नहीं कर सकती।
اور اگر کر سکتی ہے تو پھر ایک اور مرحلہ سامنے ہوگا کہ ان 6 ججز کے یا تو وکلا سامنے آئیں گے یا یہ ان پرسن بھی پیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اپنے خلاف جو ریفرنس تھا، اس ریفرنس کے خلاف جو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، یہ خود بھی پیش ہوئے تھے. ان کی جب بیگم صاحبہ کو ان کو ویڈیو کال کے ذریعے عمر عطا بندیال صاحب نے جب وہ اور منیب اختر صاحب نے تھوڑی سی اور اعجاز الحسن صاحب نے، تو یہ بات نا ہمیں مطلب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر دور میں اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور ہر دور میں کیا معاملات ہوتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ نظیر موجود ہے کہ خود چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان پرسن پیش ہو گئے تھے اپنے وکیل کے باوجود. تو یہ جج بھی اگر ان پرسن پیش ہوتے ہیں تو ان کی بات میں دم ہوگا، اور ان کی بات میں دم ہے. اچھا کیوں دم ہے؟ یہ ہم فقیر لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے. ججوں کو اس طرح کے جو دباؤ ہوتے ہیں وہ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. کچھ دباؤ جو ہیں وہ پبلک ہو جاتے ہیں، کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی اہم کیس میں کسی جج کے اوپر دباؤ نہ آئے. پاکستان میں، پاکستان کی پاور پالیٹکس میں، پاکستان کی فوج، پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا کردار سب سے زیادہ ہے، ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے، اور ان کی پاس طاقت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ پاور سرکل کی پاور پالیٹکس ہے. تو لہٰذا پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہر دور میں ان کا دباؤ ہوتا ہے ججوں کے اوپر، اور وہ دباؤ ہی کام کرتا ہے. تو اب بھی یہی کچھ چل رہا ہے. نکتہ صرف اتنا ہے کہ اب یہ دباؤ جو ہے وہ اس کا ذکر جج صاحبان اگر کر رہے ہیں تو یا تو پھر دباؤ کوئی حد سے زیادہ بڑھ گیا ہوگا جو کہ ناقابل برداشت ہو گیا ہو. وہ ناقابل برداشت دباؤ کس طرح ہوا؟ وہ اس طرح سے ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے یا پاکستان کے وسائل اور ریاست کے اوپر اپنا اختیار جمائے رکھنے کے لیے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو ڈسکریڈٹ بھی کیا، اور ان کی جگہ عمران خان صاحب کو لے کے آئے اور پورے بندوبست کے ساتھ لے کے آئے. یہ نہیں کہ اس عمران خان صاحب کو لانے میں بیسیکلی عمران خان صاحب تو بذات خود کوئی چیز نہیں تھے. عمران خان صاحب نے سامنے ہونا تھا اور باہم اتحاد اور شیر و شکر ہو کے پاکستان کو چلانا تھا، اور اس صورت چلانا تھا کہ پہلا حصہ اقتدار کے اوپر، اختیار کے اوپر، وسائل کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رہے، اور ثانوی حصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف موج مستی جتنی اس نے کرنی ہے کر لے. گڑبڑیں کہاں سے شروع ہوئیں یہ ہم لا تعداد مرتبہ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں ہمیں، ہے کہ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا. اور پھر عمران خان صاحب کو لانے اور چلانے اور کھڑا رکھنے کے لیے باقی بھی سپورٹس چاہیے تھی، باقی بھی بیساکھیاں چاہیے تھی، جن میں سے ایک بیساکھی عدلیہ کی بھی تھی، میڈیا کی بھی تھی، اور بھی ہوں گی، لیکن یہ 2 میجر بیساکھیاں تھیں. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چل نہیں پائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور عمران خان صاحب کو تکلیف اس بات کی تھی کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے والا یہ ہاتھ کیوں کر دیا. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کو تھی کہ یار ہمیں کیوں نکال دیا جاتا ہے. تو قصہ مختصر کہ وہ جو عمران خان صاحب کو لانے والے تھے، جب ان کو یہ باتیں سمجھائیں گی، اور یہ آن ریکارڈ ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب کا وہ انٹرویوز، وہ باتیں جو ایون کہ جو 12 اپریل والی غالباً پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہ والی بات کہی گئی کہ جی کہ وہ ان کو جب میڈیا سے متعلق سوال ہوئے، یہ اپنے کیا نام ہے ان کا، صابر شاکر صاحب اور اس طرح کے دوسرے تیسرے جتنے لوگ پروجیکٹ عمران خان کی آبیاری کر رہے تھے یا اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے خلاف کیوں ہو گئے، پاکستان کی فوج کے خلاف، تو وہ کہا جی ان کو ہم بر وقت بتا نہیں سکے تھے. یہ غالباً کسی انٹرویو میں درپردہ جو انٹرویو دیے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، یہ ان سے متعلق ہے یا وہاں سے یہ والی بات نکلی تھی، تو ہم بر وقت ان کو بتا نہیں سکے. تو اب جو انسان گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں، بہرحال ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، اور بہرحال وہ دباؤ بھی ایک حد تک ہی قبول کر سکتے ہیں. تو یہ ججز بھی اسی طرح کے انسان ہیں، اسی طرح کے معاملات ہیں. اب جب آپ ان کو
کسی کو بھی کہیں کہ یار کہ اب تم یو ٹرن لے جاؤ. یہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کو بھی یو ٹرن لیتے لیتے ٹائم لگا تھا پروجیکٹ عمران خان صاحب کے اوپر. تو باقی جو ہیں وہ اس طرح سے شاید یو ٹرن نہ لے سکے اور انہوں نے فوری طور پر یو ٹرن لینے سے انکار کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں, میرے پاس ان کا نام ہے, انہوں نے ایک صاحب کو یہ والی بات کہی تھی کہ جی آپ عمران خان صاحب کو لے آئیں, 6 مہینے بعد جو ہے وہ خود ہی فارغ ہو جائیں گے. وہ عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں اور پروجیکٹ عمران خان کے زمرے میں ہی ان کی اپوائنٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے ہوئی تھی. یہ تاثر یہی ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی انہوں نے سارے کام جو ہیں وہ اسی طرح کے کیے تھے. پرویز الہی صاحب کو اندھا دھند انہوں نے ریلیف دینے کی کوشش کی تھی, عمران خان صاحب کو اندھا دھند ریلیف دینے کی کوشش کی تھی. تو بیسکلی تو اگر ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں تو یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر لڑائی جاری ہے, یہ لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے منحرف اتحادیوں کے درمیان ہو رہی ہے. یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے منحرف اتحادی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ جو 6 جج صاحبان ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں, یہ باتیں لوگوں کے دل کو لگتی ہیں. پاکستان میں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال ایک ماضی ہے, 75 سالہ ماضی ہے, اور پاکستان میں سب سے طاقتور پوزیشن انہی کی ہے. لیکن معاملات جہاں پر اور جس لیول کے اوپر جا رہے ہیں, جس طرف جا رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی, اب یہ اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ 6 ججوں کے معاملے کے اوپر یا پھر پروجیکٹ عمران خان کو جو سمیٹنے والا معاملہ ہے, اس میں جو درپیش رکاوٹیں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, یہ رکاوٹیں اتنی آسانی کے ساتھ دور ہونے والی نہیں ہیں. ایک بات. اور پھر جتنے پاپولر سٹینڈ کے اوپر اب یہ 6 ججز کا خط ہے اور ان کو جو عوامی مقبولیت ایک طرح سے حاصل ہے, اب کوئی نہ کسی منطقی انجام کے اوپر اس کو لانا پڑے گا, کسی نہ کسی لاجیکل اینڈ کے اوپر لانا پڑے گا. اب آپ یہ کہیں کہ جی کہ لوگ آپ کی بات مان جائیں, آپ کہہ دیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, یا پھر یہ کہ جو جنہوں نے 6 انہوں نے خط لکھا ہے انہی کو آپ عدلیہ سے نکال کے باہر کر دیں, شاید یہ اتنا اب آسان نہیں رہا, بلکہ یقیناً یہ اتنا آسان کام نہیں رہا. یہ ایک مشکل کام ہے, اس کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ خالصتاً پورے اخلاص کے ساتھ سیاسی طور کے اوپر ٹیکل ہوگا, ورنہ نہیں. 2 حل ہیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. یہ میرے جیسا جو ایک لے مین ہے, وہ ایک جو پولیٹیکل سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اور صحافت کا جو طالب علم ہے, اس کا جو ایک عامیانہ ذہن ہے, اس کے اندر 2 حل ہیں. ایک پاکستان کی فوج جو ہے, یہ حالات اس لیول کے اوپر پہنچ جائیں کہ اس کے پاس چارہ نہ رہے کہ جی کہ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنو. ایک تو وہ ہے. درمیان والا کوئی حل نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. آپ عدلیہ کے ذریعے, کسی اور کے ذریعے, کوئی سیاسی تگڑم کر کے آپ جو ہے وہ کوئی حل نکال پائیں گے, کوئی حل نہیں نکل سکتا. یا تو حل یہ ہے کہ السلام علیکم میرے ہم وطنوں, اور یہ بھی ایک عارضی حل ہوگا. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے کہ آپ پروجیکٹ عمران خان کے جتنے کل پرزے تھے, عمران خان سمیت آپ ان کو زیر زمین دفن کر دیں طاقت کے زور کے اوپر, کیونکہ یہ پاور پالیٹکس کے پاور سرکل کے اندر کی جنگ ہے, جس میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھی اس وقت تک جو ہیں وہ کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں. ایک بہت بڑا, یعنی اگر آپ جو اس وقت پارلیمان کی تشکیل ہے, یا جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں لگا لیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, یعنی کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں, باقی پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں. تو وہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے, یا وہ عوام کی ایک نمائندگی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ زور زبردستی نہیں کر پائیں گے. عارضی حل ہوگا کہ آپ پروجیکٹ عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کے جتنے لوگ ہیں ان کو زندہ درگور کر دیں. 5 سال 10 سال بعد وہی بات پھر وہیں سے شروع ہوگی. تو لہٰذا یہ بھی کوئی حل جو ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرف جانا چاہیے. یہ ملک کا نقصان ہے. اب دوسرا حل بچتا ہے کہ آپ اعترافات کا سلسلہ شروع کریں, جس کے اوپر ہماری انائیں ہمیں اجازت نہیں دیتی.
آج میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرف مجبور کیا جا رہا ہے، جس طرف حالات جا رہے ہیں کہ اگر کوئی کل کلاں کو کوئی مس ہیپ ہو گیا تو یہ سارے کے سارے جج جو ہیں وہ بھیک مانگیں گے وہ والی پی سی او کی. اللہ نہ کرے کہ حالات اس طرف جائیں. اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. حکمت اسی میں ہے کہ اپنی اناؤں کی قربانی دیں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے تحت یا تو پھر جناب اگر عمران خان صاحب اور دیگر لوگوں میں اگر طاقت ہے معاملات اس طرف اگر آپ لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں کہ کل کو اگر فوج پاکستان کی جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور مطلب کہتی ہے کہ چلو بیرکاں چو اسی باہر آ گئے تسی کراچ وڑ جاؤ. اگر آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس طرح کی سچویشن کا تو بسم اللہ، پھر آ جائے گا انقلاب. اگر آپ نہیں کر سکتے، جو کہ پاکستان کی قوم جو ہے اس نے ہمیشہ پولیٹیکل سیاسی جدوجہد کی ہے، جتنے بھی پاکستان میں مارشل آرٹ لگے اس سے اگلے دن سیاسی جدوجہد شروع ہوئی ہے. اس کی مزاحمت جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوئی، یا یوں کہہ لیں کہ گھمسان کا رن نہیں پڑا اس طرح سے کہ فوج کو جناب کے لوگ ٹکر جائیں آگے سے، ٹینکوں کے آگے لمحے پڑ جائیں. اس طرح کے معاملات پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے. اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اور یہ جو 6 ججز ہیں، یہ والے باقی دیگر جو لوگ ہیں کہ ہاں یہ والا ہم کام کر سکتے ہیں، قوم تیار ہے اس کے لیے، تو ویری گڈ، تھمز اپ، بسم اللہ کر دیں. اگر نہیں کر سکتے تو سر پھر اس سے بچیں، معاملات اس حد تک نہ جائیں. اور اس سے بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ گنجائش پیدا کی جائے، تھوڑے سے دل بڑے کیے جائیں. اور یہ ایک طرف کے نہیں ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں تو دل بڑے کر لیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دل بڑا نہ کرے، عدلیہ دل نہ بڑا کرے، پھر کام نہیں ہونا. اپنی اناؤں کی قربانی دیں، سزاؤں سے بچیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک تجویز ہے میثاق جمہوریت میں، اس کے اوپر بسم اللہ کر کے عمل شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں ری سیٹ ہو کے آگے بڑھ جائیں، بلکہ یقیناً آگے بڑھ جائیں گی. کہ یار ماضی کے اوپر جو ہے وہ معافی، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حد نہیں لگے گی. یہ غلطیاں ہم نے کی، معاف کر دیں. یہ مثال کے طور کے اوپر کہ اگر کوئی جو ہے اپنا چیف سپائی ماسٹر جو ہے ایون فیض حمید صاحب، وہ آ کے کہیں کہ جی کہ یہ جج ہم نے رکھے تھے، یہ جو جج ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی، ہم نے ان کو کک کرا دی، یہ جج جو ہم کہتے تھے وہ کرتے تھے، ہم نے غلط کیا، میں معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، اور میں نے جو کیا تھا وہ کسی کے کہنے کے اوپر کیا تھا. باجوہ صاحب کہہ دیں کہ جی کہ وہ فوج کا مرائل دیکھ کے یہ کر کے وہ کر کے بڑا ہو گیا تھا، مجھے جو حالات ملے میں تو ان حالات میں تو ایک ہی طرح سے کام کر سکتا ہے. آئی ایم سوری فار دیٹ. ندیم انجم صاحب آئیں، وہ کہہ دیں کہ جی کہ یہ کام ہم نے عمران خان صاحب کو، چونکہ یہ غلطیاں تھیں ہماری فوجی ادارے کی، ہم ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، اور یہ کام مجھ سے پہلے ہوتے رہے تھے، اور یہ جو 6 جج ہیں یہ کرتے رہے تھے. اور اب ہم نے کہا کہ یار کہ خدا کا خوف کریں کہ آپ نے کیا نکالنا ہے اس سے، تو انہوں نے جناب ہماری بات نہیں مانی، ہم نے تھوڑا سا ان کو مجبور کیا. میں یہ سارا کچھ جو کہہ رہا ہوں یہ امکانات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھ جائیں، سب کی نوکریاں بھی رہ جائیں، سب کے مفادات بھی بچ جائیں، اور پاکستان کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے. ادروائز تو ادھر سے پکڑیں گے تو آج یہ بند کریں گے تو کل وہ کھل جائے گا، وہ کھولیں گے تو نئی پٹاری آ جائے گی، کوئی نہ کوئی شغل لگا رہے گا. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ مالک ہیں، بادشاہ ہیں، آپ شیر ہیں، انڈے دیں، بچے دیں، سانو کی فی الوقت اتنا ہی. بہت